सोचिए एक ऐसी रियासत जो अभी बनना शुरू ही हुई थी और अचानक उसका निजाम बिखरने लगता है। हाँ, बिल्कुल अचानक। चारों तरफ बगावतें फूट पड़ती हैं, नए और झूठे दावे सामने आने लगते हैं और पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पे टिकी हैं कि अब इस नई तहजीब का क्या होगा। सही। ऐसे इंतहाई अफरा तफरी वाले माहौल में क़यादत एक ऐसे शख्स के पास आती है जो मतलब अपनी नरमदिली और आजिज़ी के लिए मशहूर है। आज के इस तफसीली जायजे में हमारे पास तहकीकी मकालात और क्लासिक टेक्स्ट का एक पूरा ढेर मौजूद है। वाकई काफी मटेरियल है हमारे पास आज। बिल्कुल। और हमारा मकसद इन ज़राए की मदद से किसी आम तारीख़ी कहानी को दोहराना नहीं है। हमारा मिशन यह है कि हम उन मैकेनिक्स और उन फैसलों को डीकंस्ट्रक्ट करें जिन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को इस्लाम का पहला खलीफा बनाया। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक आम इंसान ने सिर्फ सच्चाई और दयानतदारी की बुनियाद पर महज 2 साल के मुख्तसर अरसे में तारीख़ का धारा बदल दिया। और ये वाकई एक बहुत दिलचस्प केस स्टडी है, क्योंकि जब हम इन दस्तावेज़ात का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सिर्फ तारीख नहीं है, बल्कि ये क्राइसिस मैनेजमेंट और गैर मुतज़लज़ल यकीन की एक प्रैक्टिकल मैनुअल है। अच्छा। हाँ, यानी आज के दौर में जहाँ मालूमात का सैलाब है, जहाँ हर रोज़ नए नज़ारिए आते हैं और लोग आसानी से अपना रास्ता भटक जाते हैं, वहाँ इस शख्सियत को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें दिखाती है कि एब्सोल्यूट कन्विक्शन यानी कामिल यकीन। एग्जैक्टली कामिल यकीन अमली जिंदगी में कैसा लगता है। जब बैरूनी दुनिया में मुकम्मल अफरा तफरी हो तो अंदर का यकीन इंसानी फैसलों को कितना क्लियर और डिसाइसिव बना देता है, ये इस हवाले से एक क्लासिक मिसाल है। तो चलिए इन ज़राए के मुताबिक उनकी इब्तदाई ज़िंदगी से शुरू करते हैं, क्योंकि किसी भी किरदार की बुनियाद वहीं से समझ आती है। बिल्कुल। हमारे नोट्स ये बताते हैं कि उनका पूरा नाम अब्दुल्ला बिन अबी कुहाफा था और उनकी पैदाइश 573 यानी 573 ईस्वी के करीब मक्का में हुई। उनका ताल्लुक़ कुरैश के एक बहुत मुअज़्ज़ज़ कबीले से था। सही। वो मुआशरे के उन लोगों में से थे जिन्होंने अपना एक मुकाम बनाया हुआ था, उनका अपना एक असर और रसूख था। लेकिन यहाँ एक पॉइंट है जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? वो पहले बालिग मर्द थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। अब हम सब जानते हैं कि जब भी किसी मुआशरे में कोई बिल्कुल नया और वो भी इनकलाबी नजरिया पेश किया जाता है, जो स्टेटस को चैलेंज कर रहा हो। हाँ बिल्कुल, तो लोग नेचुरल तौर पर शक का शिकार होते हैं। लोग कैलकुलेशंस करते हैं, सोचते हैं कि इससे मेरे बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा, मेरे दोस्तों में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। हाँ, ये तो इंसानी फितरत है। राइट। अगर हम इसको मॉडर्न टर्म्स में समझें तो ये ऐसा ही है जैसे एक एस्टैब्लिश्ड सक्सेसफुल सीईओ अचानक एक ऐसी डिसरप्टिव और अनप्रूवन स्टार्टअप को बैक करना शुरू कर दे जो खुद उसकी अपनी इंडस्ट्री के खिलाफ हो। बहुत अच्छी मिसाल है। और वो भी बगैर किसी हेजिटेशन के। ये जो बगैर किसी शक के फौरन ईमान लाना है, क्या ये कोई इम्पल्सिव फैसला था या इसके पीछे कोई और कहानी है? ये बहुत अहम पॉइंट उठाया है आपने, और इसका जवाब हमारे सोर्सेज में उनके लक़ब सिद्दीक के अंदर पोशीदा है। सिद्दीक? हाँ, देखे, सिद्दीक का मतलब सिर्फ सच बोलने वाला नहीं होता। इसका असल मतलब है सच की तस्दीक करने वाला, यानी वो शख्स जो सच्चाई को देखते ही पहचान ले। अच्छा, यानी वेरीफाई करने वाला। एग्जैक्टली। अब जहां तक आपकी उस सीईओ वाली एनालॉजी का ताल्लुक है, लोग इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि उनकी सच्चाई और उनके मफाद यानी उनके इंटरेस्ट्स आपस में टकरा रहे होते हैं। राइट, कॉग्निटिव डिसोनेंस। बिल्कुल, इंसान का जहन कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार हो जाता है। लेकिन यहाँ मैकेनिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उन्होंने सच्चाई को इसलिए फौरन पहचाना क्योंकि उनका अपना जहन मफाद परस्ती से बिल्कुल पाक था। वाओ। वो स्टेटस को का हिस्सा जरूर थे, लेकिन वो मेंटली उससे आजाद थे। जब सच्चाई सामने आई तो उन्हें अपनी इज्जत, दौलत या मुकाम की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। यानी कोई हेजिटेशन थी ही नहीं। कोई हेजिटेशन नहीं थी। ये फौरन ईमान लाना इम्पल्सिव नहीं था, बल्कि ये उस क्लियर थिंकिंग का नतीजा था जो उन्होंने सारी जिंदगी अपनाई थी। उनका विजन इतना ट्रांसपेरेंट था कि सच उन्हें बगैर किसी फिल्टर के नजर आ गया। मतलब उनका मेंटल फ्रेमवर्क पहले से ही इतना ऑब्जेक्टिव था कि नए नजरिए को प्रोसेस करने में उन्हें कोई एरर नहीं मिला। सही कहा। लेकिन यहाँ एक और लेयर है जहां मामला मजीद कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देखें, एक होता है जहनी तौर पर किसी चीज को तस्लीम कर लेना, और एक होता है उस पर अमल करना। एग्जैक्टली। और एक होता है उसके लिए अपनी जान और माल दोनों को एब्सोल्यूट रिस्क पर लगा देना। हमारे पास जो वाकयात हैं,
خاص طور پر ہجرت کے دوران غار ثور کا واقعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق صرف ایک عام دوستی نہیں تھا. بالکل نہیں تھا. وہ اس غار میں تھے جہاں دشمن بالکل ان کے سر پر پہنچ چکے تھے. اس کے علاوہ اپنا سارا مال انہوں نے اس تحریک کے لیے دے دیا. اب میں اس پوائنٹ پر تھوڑا پش بیک کروں گا. ضرور. ہم ان قربانیوں کو اکثر صرف جذباتی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم کولڈلی اینالائز کریں تو اپنا سارا سرمایہ لیکویڈیٹ کر دینا اور اسے ایسی جگہ لگا دینا جہاں ریٹرن آن انویسٹمنٹ تو دور کی بات، فزیکل سروائیول کی بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی. ہاں. کیا اس قسم کی سیلف لیسنس پریکٹیکل ہے یا یہ عاجزی اور یہ سب کچھ لٹا دینے کا عمل انکانشیسلی انہیں کسی آنے والے بڑے رول کے لیے تیار کر رہا تھا؟ اصل میں یہی ساری کہانی کا کور ہے. جو چیز بظاہر اللاجیکل اور پیورلی جذباتی لگ رہی ہوتی ہے، وہیں پر لیڈرشپ کی اصل میکینکس کام کر رہی ہوتی ہیں. کیسے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سارا مال قربان کر دیا یا غار میں اپنی جان داؤ پر لگا دی، تو اس کا سائیکولوجیکل مقصد ایگو ڈیتھ تھا. ایگو ڈیتھ. اچھا. ہاں. دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، عام طور پر لیڈرز تب فیل ہوتے ہیں جب ان کی ذات اور ان کے مشن کے درمیان ان کی اپنی انا آ جاتی ہے. ایگو کلیش کر جاتی ہے. ایگزیکٹلی. غار ثور میں پناہ لینا یا سب کچھ دے دینا اس بات کا ثبوت تھا کہ انہوں نے اپنے پرسنل سروائیول اور مٹیریل ویلتھ کو اپنی پہچان سے بالکل الگ کر دیا تھا. یہ تو بہت ڈیپ پوائنٹ ہے. اور جو آپ نے کہا نا کہ کیا یہ انہیں قیادت کے لیے تیار کر رہا تھا، ایبسلیوٹلی. کیونکہ ایک معاشرے میں اصل اتھارٹی اس شخص کو نہیں ملتی جو اس کی طلب کرتا ہے، بلکہ اسے ملتی ہے جو اس سے بے نیاز ہو. صحیح. ان کی اس سادگی اور قربانی نے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے اتنا میسو پولیٹیکل اور سوشل کیپٹل جمع کر دیا تھا جو کسی پاور سٹرگل سے حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا. وہ اسینشلی ایمٹی آف ایمبیشن تھے، اور یہی وجہ تھی کہ لوگ نیچرلی ان کی طرف دیکھنے لگے. یہ واقعی بہت زبردست ایکسپلینیشن ہے. Authority gravitating towards someone empty of ambition. لیکن یہی عاجزی، یہی نرم دلی اور سب کچھ دوستی میں قربان کر دینے کا جذبہ، یہ سب کچھ ایک اچانک انتہائی شدید ٹیسٹ سے گزرتا ہے. ہاں، اور وہ ٹیسٹ بہت مشکل تھا. اور یہاں آ کر مجھے اس پوری نیریٹو میں سب سے بڑا پیراڈاکس نظر آتا ہے. 632 عیسوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے اور پوری اسلامی ریاست ہلا کر رہ جاتی ہے، بکھرنے کے قریب ہوتی ہے. بالکل. اس وقت انہیں پہلا خلیفہ منتخب کیا جاتا ہے. ان کا دور صرف 2 سال رہا، 632 سے 634 عیسوی. لیکن ان 2 سالوں میں مرتدین کے خلاف جنگیں یعنی وارز آف اپوسٹسی لڑی گئیں. اب ہمارے ہسٹوریکل سورسز کے مطابق یہاں ایک الجھن ہے. ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ صحابہ کی ایک بڑی تعداد، جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی قداور شخصیت بھی شامل تھیں، شروع میں ان بغاوتوں کے خلاف انتہائی سخت رویے کے حق میں نہیں تھے. صحیح. وہ تھوڑا وقت دینا چاہتے تھے. ہاں، وہ چاہتے تھے کہ کچھ وقت دیا جائے، نرم رخ اختیار کیا جائے تاکہ ریاست مزید نہ بکھرے. تو ایک ایسا شخص جو پوری زندگی اپنی نرم دلی کے لیے مشہور رہا، وہ اچانک اس معاملے میں باقی سب سے زیادہ سخت کیسے ہو گیا؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے. کیا یہاں انہوں نے اپنی ہی فطرت کے خلاف فیصلہ نہیں کیا؟ یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں ہمیں سافٹنس آف کیریکٹر اور اسٹرینگتھ آف کنوکشن کے درمیان فرق سمجھنا ہوگا. اچھا. اگر ہم 632 عیسوی کے جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ کو اینالائز کریں تو دنیا بھر کی سپر پاورز اس نئی ریاست کے بکھرنے کا انتظار کر رہی تھیں. اندر سے قبائل نے مرکز کو ٹیکس یعنی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے تھے. تو یہ صرف کوئی ریلیجس ڈیبیٹ نہیں تھی؟ بالکل نہیں. یہ اسینشلی دی سیسیشن آف اسٹیٹ اتھارٹی تھی. اگر اس وقت مرکز ان قبائل کو چھوڑ دیتا تو ریاست کا فیڈرل سٹرکچر کولیپس کر جاتا. جو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ نرم دلی ریاست کو بچا لے گی، دراصل وہ نرم دلی ریاست کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتی. یعنی وہ نرم دلی وہاں ریاست کے فزیکل وجود کے لیے خطرہ بن سکتی تھی. ایگزیکٹلی. اور یہاں ان کی لیڈرشپ کا اصل جوہر سامنے آتا ہے. انہوں نے بہت واضح لائن ڈرا کی. ان کی نرم دلی ان کی پرسنل ذات تک محدود تھی. لیکن جب بات آئی اس کانسٹیٹیوشن کی، اس ریاست کے اصولوں کی جس کے وہ ذمہ دار تھے، تو انہوں نے پرسنل فیلنگز کو مکمل طور پر سائڈ پر رکھ دیا. واو.
ان مرتدین کے خلاف جنگیں اس بات کی گواہی ہیں کہ سچا لیڈر وہ نہیں ہوتا جو صرف اپنے مزاج کے حساب سے چلے، بلکہ سچا لیڈر وہ ہوتا ہے جو اس سچویشن کی ڈیمانڈ کے حساب سے خود کو ڈھال لے۔ صحیح۔ اگر اس وقت لوہے کی طرح مضبوط ہونے کی ضرورت تھی تو وہ لوہا بن گئے۔ انہوں نے ذاتی دوستی یا اپنی امیج کو مینٹین رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ نظریے اور ریاست کے تحفظ کے لیے سخت فیصلے کیے، حالانکہ وہ پرسنلی کتنے ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہوں۔ انہوں نے اسینشلی پرسنل ٹیمپرمنٹ کو ڈیوٹی آف اسٹیٹ سے الگ کر دیا۔ یہ واقعی ایک ماسٹر کلاس ہے کرائسس مینجمنٹ کی۔ بالکل ہے۔ لیکن کہانی صرف سرحدوں اور فیڈرل سٹرکچر کو بچانے پر ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس دور کے ایک اور مونیومنٹل ٹاسک کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ ہے قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کروانا۔ یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ مانا جاتا ہے۔ ہاں، اور اب اس کا بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں تو یمامہ کی جنگ میں بہت سے حفاظ، یعنی وہ لوگ جنہیں قرآن حفظ تھا، وہ شہید ہو چکے تھے۔ صحیح۔ اگر ہم آج کی زبان میں سچویشن کو سمجھیں تو یہ بالکل ایسا تھا جیسے کسی نئی بنتی ہوئی تہذیب کا ماسٹر ہارڈ ڈرائیو یا سورس کوڈ ڈیلیٹ ہونے کے خطرے میں تھا۔ ہاں، یہ انالوجی کافی فٹ بیٹھتی ہے یہاں۔ لیکن میرا یہاں ایک سوال ہے، ہاں۔ ان پر پہلے ہی اتنا پریشر تھا، جنگیں چل رہی تھیں، ریسورسز لمیٹڈ تھے، اکانومی کو سسٹین کرنا تھا، ایسے میں انہوں نے اپنا ٹائم، انرجی اور اسٹیٹ کے ریسورسز اس لٹریری اینڈ تھیولوجیکل پروجیکٹ پر کیوں لگائے؟ کیسے تھوڑا پوسٹ پون نہیں کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیں، کرائسس کے دوران عام حکمران صرف اپنے امیڈیٹ دن کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی نظر صرف آگ بجھانے پر ہوتی ہے۔ صحیح، سروائیول موڈ۔ ہاں، لیکن یہاں جو ہمیں فرق نظر آتا ہے وہ ویژنری لیڈرشپ کا ہے۔ اگر ہم قرآن کو جمع کرنے کے میکینکس اور میتھڈالوجی کو دیکھیں تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے ایک پورا کمیشن بنایا، ہر آیت کے لیے 2 گواہوں کا ہونا ضروری تھا۔ یہ انتہائی سخت، وقت لینے والا اور ریگرس امپیریکل پروسیس تھا۔ اتنے پریشر کے باوجود ایگزیکٹلی، انہوں نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ بارڈرز کو بچا لینا اور بغاوتوں کو دبا دینا صرف فزیکل سروائیول ہے۔ رائٹ۔ لیکن اگر آئیڈیالوجی کا کور ٹیکسٹ، وہ کانسٹیٹیوشن ہی محفوظ نہیں رہا جس پر اس اسٹیٹ کی بنیاد رکھی گئی ہے، تو آنے والی نسلوں کو کیا ملے گا؟ فزیکل بارڈرز آج ہیں، کل تبدیل ہو جائیں گے، لیکن اگر ٹیکسٹ محفوظ رہا تو سویلائزیشن خود کو بار بار ریجنریٹ کر لے گی۔ یہ سچ میں بہت ڈیپ انسائٹ ہے۔ یعنی انہوں نے صرف دور حاضر کے مسائل، یعنی امیجیٹ ریبیلینز کو ختم نہیں کیا، بلکہ آنے والی صدیوں کے لیے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی۔ بالکل۔ قرآن کو کتاب کی شکل میں، یعنی مصحف میں لانا، بیسکلی اس آئیڈیالوجی کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا تھا۔ ایک شخصیت جو 2 سال پہلے تک ایک فالوور تھی، وہ کیلف بننے کے بعد صرف کرائسس مینیجر نہیں بنتی، بلکہ سویلائزیشن کا آرکیٹیکٹ بن جاتی ہے۔ واقعی ان کی ٹرانزیشن بہت ریمارکبل ہے۔ یہ پوائنٹ حقیقتاً سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ 634 عیسوی میں ان کی وفات ہوتی ہے اور انہیں مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس ساری تحقیق، ان تمام حوالہ جات کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو اسلامی تاریخ کے ابتدائی اور سب سے فریجائل دور میں ان کی خدمات صرف واقعات نہیں ہیں، بلکہ ایک پورا فریم ورک ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ان سورسز سے جو لاجک نکل کر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بہترین قیادت کی بنیاد بے مثال سچائی، انا کو مٹا دینے والی سادگی اور اسٹیٹ سروائیول کے لیے اپنی فطرت کے بالکل الٹ جا کر انتہائی سخت فیصلے کرنے کی ہمت پر کھڑی ہوتی ہے۔ اور اگر میں اس پر بس ایک اضافہ کروں تو اس پورے سفر میں ہمیں ایک مکمل سیمیٹری نظر آتی ہے۔ کیسی سیمیٹری؟ ان کی ابتدا ہوتی ہے سچائی کی تصدیق سے، یعنی ریالٹی کو اس کی اصل شکل میں دیکھنا۔ وہی کلیرٹی انہیں غار میں مدد دیتی ہے، وہی کلیرٹی انہیں مرتدین کے وقت سخت فیصلے کرنے کی طاقت دیتی ہے، اور وہی کلیرٹی انہیں یہ بتاتی ہے کہ قرآن کو جمع کرنا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ واو، یعنی ویژن ہر جگہ کلیئر تھا۔ بالکل، یہ سب آپس میں جڑا ہوا ہے۔ یہ کسی ایسے شخص کی کہانی ہے جس کا فلٹر ہمیشہ سے بالکل صاف تھا، اور اسی لیے وقت آنے پر اس کے ایکشنز میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں تھی۔ اس کلیئرٹی آف تھاٹ کا اثر واقعی لافانی ہوتا ہے۔ سننے والوں کے لیے یہاں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی یہ تیزی سے بھاگتی دنیا میں اکثر اثرات، شہرت اور مٹیریل گینز کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہاں، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم کیلکولیشنز میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ ہمارا ویژن کلاؤڈی ہو جاتا ہے۔
لیکن تاریخ آخر میں انہیں ہی یاد رکھتی ہے جو اپنے اصولوں کے ساتھ بغیر کسی فلٹر کے سچے ہوتے ہیں۔ اور یہاں اس ڈیپ ڈائیو کو ختم کرتے ہوئے میں ایک ایسی سوچ کے ساتھ سب کو چھوڑنا چاہوں گا تو شاید ہمیں ایک لمبے عرصے تک غور و فکر میں مبتلا رکھے۔ ضرور۔ اگر ہم اس پوری پکچر پر غور کریں کہ محض 2 سال کی قیادت، صرف 632 سے 634 عیسوی تک، اس انتہائی مختصر سے عرصے میں ایک شخص نے بکھرتی ہوئی ریاست کو کمپلیٹلی کولیپس ہونے سے بچا لیا اور اس کی بنیادی کتاب کو بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، تو کیا تاریخ میں واقعی اس بات کی اہمیت ہوتی ہے کہ انسان کو زندگی میں یا اقتدار میں کتنا لمبا وقت ملا، یا اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ انسان نے اس مختصر وقت میں کتنے خلوص، کتنی شدت اور کس کوالٹی کے ساتھ فیصلے کیے؟ اگر صرف 2 سال میں ایک کمپلیٹلی کرمبلنگ سسٹم کا دھارا بدلا جا سکتا ہے اور آنے والی صدیوں کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، تو یہ ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی، اپنے دیے گئے وقت کے استعمال اور ہماری ان اینڈلیس کیلکولیشنز کے بارے میں کیا سکھاتا ہے جو ہم اکثر اہم فیصلے کرنے سے پہلے کرتے رہتے ہیں؟